Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है रोज़ महशर अर्शे इलाही का साया किन खुश नसीब लोगों को हासिल होगा। रोज़ महशर जो कि एक बहुत सख्त दिन है, क़यामत बर्पा होगी और हर शख्स को उस दिन को देखना है। हर जान उस दिन ज़िंदा की जाएगी और हर जान उस दिन की सख्ती को लेगी। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि सूरज 1 मील या 2 मील के फासले पर होगा। आप ये देखिए कि 9 करोड़ 88 लाख की मुसाफत पे इस वक्त सूरज है और उसकी तपिश ज़मीन को इस कदर गर्म कर देती है कि हम गर्मी के मौसम के अंदर नंगे पाँव ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकते। ऐसा होलनाकी वाला दिन हदीस में आता है, हर शख्स अपने पसीने के अंदर डूबा होगा और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठों पे हाथ रख के बताया कि बाज़ लोग यहाँ तक पसीने के अंदर डूबे होंगे। इस कदर सख्त दिन होगा। उस सख्त दिन के अंदर जब किसी को साया मिले, किसी को रहमत मिले, तो वो कितनी बड़ी नेमत होगी। हम देखें कि सख्त तपती धूप के अंदर अगर कहीं छाँव मिल जाए तो उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। ये उस अहमियत को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिसको वो मिल जाती है, जो इसको हासिल कर लेता है। तो क़यामत के दिन रोज़ महशर अर्शे इलाही किन खुश नसीबों को मिलेगा, उसका साया किन खुश नसीबों को मिलेगा, उनका हम तज़किरा करते हैं। इनमें एक वो हुक्मरान है जो आदिल है, इंसाफ करता है। इससे मुराद वक्त का हाकिम है, बादशाह है, जो अवामुन नास के साथ, लोगों के साथ इंसाफ का मामला करता है, अदल का मामला करता है, भलाई का मामला करता है। दूसरा वो शख्स है जो जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखता है। उसे रोज़ महशर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का साया नसीब होगा। गोया कि जवानी के अंदर अपने वक़्त की हिफाजत करना, जवानी के अंदर जो है वो अपने आप को इबादत में लगाना, ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा महबूब है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त इंसान पूरी ताकत में होता है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी के मुताबिक जो है वो अपने वक़्त को गुजारना चाहता है, वक़्त को अपने इशारों पे चलाना चाहता है। ऐसे दौर के अंदर जब इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ होता है, उस वक़्त में अपनी ताकत को बलाए ताक रखते हुए अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल करे, अपने आप को अल्लाह की इबादत में खपाए, तो ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे नौजवान को जो अपनी जवानी में इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रोज़ महशर अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तीसरा वो शख्स है जो मस्जिद से मोहब्बत करने वाला है, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, जो नमाज के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले जाए। ये वो शख्स है जो मस्जिद से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। मस्जिद से मोहब्बत करना, इससे मुराद ये है कि मस्जिद में जाना, नमाज़ें वहाँ अदा करना, अपनी ज़िक्र व इबादत के लिए मस्जिद को अपनी जगह बनाना। और वहाँ रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वहाँ जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इस वक्त अगर कायनात के अंदर कोई जगह ऐसी है जिस जगह पर बैठने से इंसान को हकीकी सुकून मिलता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद है। आज हमारे घर सुकून से खाली हैं, हमारे ऑफिसेज़, हमारे इदारे सुकून से खाली हैं, हमारे बाज़ार सुकून से खाली हैं, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारे गली मोहल्ले सुकून से खाली हैं। हर जगह अफरा तफरी है, हर जगह बेचैनी है, हर जगह परेशानी है। और ये रोज़ाना की अफरा तफरी, रोज़ाना की बेचैनी, रोज़ाना की परेशानी ने लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। लोग सेहतमंद होते हैं, बीमारी कोई नहीं होती, लेकिन अपने आप को घसीट घसीट के चलाते हैं, सुकून इन्हें नहीं मिलता। तो वो लोग जो सुकून हासिल करना चाहते हैं,
وہ فقط مسجد کے اندر چلے جائیں, وہاں جا کے کوئی بھی عبادت نہ کریں, صرف باوضو ہو کے وہاں بیٹھ جائیں, تو وہ دیکھیں کہ انہیں کیسا سکون ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, جو مسجد سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اگر یہ کہا جائے کہ آج مسجد میں بیٹھنا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. چوتھا, وہ شخص اللہ کے سائے سے, اللہ کے سائے کو جو حاصل کرنے والا بنے گا, اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والا بنے گا, یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کے لیے آپس میں ملتا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے. گویا کہ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو پانے والے ہوں گے. دیکھیں اس قدر پرفتن دور ہے کہ بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے, بہن بھائی سے کٹی ہوئی ہے, اولاد والدین سے کٹی ہوئی ہے. ہر شخص صرف اپنی ضرورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہر شخص اپنی ہی مطلب اور اپنی ہی غرض کے پیچھے ہے. ہمارا ملنا جلنا یا تو فیئر آف پیپل کے پیچھے ہے, ہمیں لوگوں کا خوف ہے. ہم لوگوں کے جنازے میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ فلاں تو ہمارے جنازے میں آیا نہیں. ہم لوگوں کے گھر شادی بیاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہوگا, سننے کو ملے گا کہ وہ ہمارے ہاں آیا نہیں, ہمارے فنکشن کو اس نے اٹینڈ نہیں کیا. ہم لوگوں کے پاس اس لیے چلے جاتے ہیں, لوگوں سے اس لیے ملتے ہیں کہ دوسرے نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی. لیکن یہی سارے کام ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو کمپنسیٹ کریں, لوگوں کی عیادت کرنے اس لیے نہ جائیں کہ ہمیں فیئر آف پیپل ہو, لوگوں کی عیادت کرنے اس لیے جاتے ہیں کہ جی وہ کہے گا کہ لو جی وہ فلانا ہمارا بیمار تھا, ہم سے تو پوچھنے بھی نہیں آیا, اور کل کو ہم بیمار ہوں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. یہ فیئر آف پیپل ہے. اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ فیئر آف پیپل ہے. اس فیئر آف پیپل کو نکالیں اور لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے محبت کرنا شروع کریں. جنہوں نے آپ کے ساتھ توڑا ہے, آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں. جو آپ سے نہیں ملتا آپ اس سے ملنا شروع کریں, جو آپ کو نہیں دیتا آپ اسے دینا شروع کریں. اس لیے کہ ہم حقیقت میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پانے والے بن جائیں اور کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اگر ہم جو ہے اللہ کے لیے ملیں گے, اللہ کے لیے جدا ہوں گے, لہٰذا آج ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں. ہم اللہ کے لیے دوسروں سے ملنے جائیں, محبت کی وجہ سے کریں. اس لیے کہ وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اللہ رب العزت کے لیے محبت رکھتے ہیں, وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. پانچواں, وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے, زنا کی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, مجھے یہ اللہ کا خوف ہے. گویا کہ وہ شخص جسے گناہ کے سارے مواقع ہوں, جس کے پاس گناہ کے مواقع ہوں, برائی اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو, برائی اسے اپنی طرف بلا رہی ہو اور وہ برائی کی طرف جا بھی سکتا ہو, اس وقت وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے, میں اپنے رب سے خوف کی وجہ سے اس برائی کی طرف نہیں جاتا. میں کہ ایسا شخص بھی کیا ہوگا, ایسا شخص بھی قیامت کے دن اس ہولناکی سے بچے گا اور اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. چھٹا, وہ شخص جو چھپا چھپا کر صدقہ کرے, جو چھپا چھپا کر صدقہ کرے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. یعنی کہ ایسا شخص جب وہ صدقہ کرے اور اس کا ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, اس قدر جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دے, وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. آج ہی ہمارے ماڈرن ویلیج نے, گلوبل ویلیج نے, سائنسی دنیا نے, انٹرنیٹ کی دنیا نے اس وقت جو ہے وہ دھومیں مچا دی ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا نام ہو, میرا نام سامنے آ جائے. تو اس وقت ضرورت ہے ان باتوں کی کہ ہم نیکی اور خیر کے کاموں کے اوپر اخلاص کے راستے کو مضبوط پکڑیں, بھلائی کے کام کے اندر اخلاص کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیں اور اخلاص کو اختیار کریں. ہم جو دوسروں کے کام آتے ہیں اس کو چھپا کے جو ہے وہ لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی اعانت کریں, لوگوں کی مدد کریں, صدقہ دیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر احد پہاڑ کے برابر صدقہ سونا صدقہ کیا اور اخلاص نہیں تھا تو وہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر کھجور کی گٹلی بھی صدقہ کی اور اخلاص کے ساتھ کی تو اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ صدقہ اتنا جو ہے وہ عظیم عمل ہے، لہٰذا وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ساتواں وہ شخص جو تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آج دیکھیں ہماری خلوتیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ہماری خلوتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم تنہائی کے اندر جب کوئی موجود نہیں ہوتا اس وقت بے تحاشا گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری تنہائیاں اس وقت ویران ہو چکی ہیں، ہم تنہا ہوتے ہیں لیکن گناہ کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اللہ کی ذات کے علاوہ، لیکن ہم آج کے دور نے ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل اس انداز میں دے دیا ہے کہ ہماری کسی کی تنہائی محفوظ نہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو اس سے کچھ بچائیں اور اگر ہم رات کے وقت میں سونے سے پہلے چند منٹ اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا کریں اور اللہ کو پکارنا سیکھ لیں اور تنہائی کے اندر اللہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ذکر کو سیکھنے کے لیے کہ ذکر ہم کریں اور ہمیں اللہ کو پکارنا آ جائے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، کیسے اللہ کو پکارنا چاہیے، ہمارے دل اللہ اللہ کیسے کرنا شروع کریں، اس کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ہر اتوار عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں جو راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں شرکت کرنا چاہیں، آنا چاہیں تو رابطہ کر کے آ سکتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کو پکارنا سیکھیں، ہم اپنی روحانی ترقی حاصل کریں، اپنے دلوں کی صفائی کریں، اور تاکہ اللہ کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ دیکھیں عام سی بات ہے، اگر آپ کے پاس آپ کا بچہ بیٹھا کتاب کے اوپر الف زبر آ با زبر با ابا پڑھتا رہے اور بار بار ابا پڑھے اور بار بار ابا پڑھے، تو اس کے ساتھ والد اس کا بیٹھا اور وہ ایک دفعہ بھی پوچھے گا ہاں بیٹا کیا بات ہے، لیکن اگر وہ ندا لگائے کہ ہے ابا، تو ایک دفعہ کہے گا، دوسری دفعہ کہے گا، تو تیس دفعہ سے پہلے اس کا باپ پوچھ لے گا جی بیٹا کیا بات ہے۔ اگر ایک بیٹا ابو 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 کہتا رہے اور پڑھنے کے انداز میں چلتا رہے تو وہ 1000 دفعہ بھی کہے گا تو شاید اس کا باپ اسے نہیں پوچھے گا ہاں بیٹا کیا بات ہے۔ ایک دفعہ وہ پکار کے ندا کے ساتھ پکارنے کے انداز میں جب وہ کہے تو فوراً سے اس کا باپ کہے گا جی بیٹا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو۔ ہمیں اللہ کو پکارنا آ جائے، ہم اللہ کو اس خوبصورتی کے ساتھ پکاریں، ندا کے ساتھ پکاریں اور اس کیفیت کے ساتھ پکاریں کہ ہمیں پکارنا آ جائے اور پکاریں کہ اللہ ہمیں ضرورت ہے تیری، تو اپنی مدد شامل حال فرما، تو ہماری مدد فرما، ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے ساتھ ہو جا۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم صرف تسبیح پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، یہ اپنی جگہ نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارے مسائل حل ہوں گے جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے ہر جگہ ہر وقت۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ ترقی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں، ہماری روحانی قوتیں اجاگر ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وقت نکالنا ہے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نفرت کو دور کریں، اور جو جس جگہ پہ کسی نفرت کا حامل ہے اس کے اپنی فیملی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، دوست احباب میں اگر نفرت کے پہلو ہیں تو خدا را اس کو ختم کریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں، لوگوں کی خامیاں دیکھنا بند کریں، لوگوں کی خوبیاں دیکھنا شروع کریں، تاکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیر، جزاء الجزاء، احسن الجزاء۔